बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल हूँ और आप डेली मैदान देख रहे हैं। तफसीली वीडियो की जानिब बढ़ने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपने डेली मैदान का ये यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ये कर लीजिए, अपनी राय से भी ज़रूर नवाजिए, क्योंकि हम आपके ताउन से ही आगे बढ़ रहे हैं। कुछ मामलात चल रहे हैं पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के, और मामलात बड़े संगीन हुए हैं ईरान और अफ़गानिस्तान के बीच में। एक जो तकरीबन 250 या इससे ज़्यादा अफ़गान शहरियों के कत्ल का एक मुबैना वाक़या इंटरनेशनल मीडिया में रिपोर्ट हो रहा है, उसकी तहक़ीक़ात के लिए अफ़गानिस्तान की हुकूमत ने एक आला सतही तहक़ीक़ाती कमेटी क़ायम करने का ऐलान किया है। और इसमें वज़ारत दाख़िला, वज़ारत ख़ारजा और इंटेलिजेंस इदारे के जो अरकान हैं, ये इस कमेटी के रुकन होंगे। ये कमेटी क़ायम की गई है अफ़गान वज़ीर-ए-आज़म मुल्ला हसन अख़ुंद की हिदायत के ऊपर, और इस मामले से कंदाहार में शेख हिब्बतुल्लाह अख़ुंज़ादा को भी आगाह कर दिया गया है कि जिस किस्म का वाक़या हुआ है, इंटरनेशनल मीडिया में इसको रिपोर्ट किया जा रहा है। इस वाक़े को सबसे पहले रिपोर्ट किया है इंसानी हकूक़ की एक तंज़ीम ने, जिसका ताल्लुक़ जो है ईरान से है, और उसी बुनियाद पर इंटरनेशनल मीडिया में इस हवाले से बड़ी बात हो रही है। ये सिर्फ़ दावा नहीं है, बल्कि इस हवाले से सोशल मीडिया पर जो तस्वीर और जो वीडियोज़ गर्दिश कर रही हैं, या जिन अफ़गान सूबों से या जिन इलाकों से इन अफ़गान महाजरीन का ताल्लुक़ है, वहाँ जहाँ ये ज़ख्मी पहुँचे हैं या ये इतलात पहुँची हैं, या इन शहीद होने वालों की मैयतें पहुँची हैं, तो वहाँ से पता चल रहा है कि इस किस्म का कोई वाक़या हुआ है। इसकी तस्दीक अभी अफ़गान हुकूमत ने नहीं की, इसकी तस्दीक अभी ईरान की हुकूमत ने नहीं की, इसकी तस्दीक अभी पाकिस्तानी हुकूमत ने नहीं की कि एक्चुअल जो शहीद होने वालों की तादाद है वो है कितनी। बताया ये गया है कि 300 अफराद का ये ग्रुप था, और ये पाकिस्तान से दाखिल हो रहा था, सिस्तान बलूचिस्तान जो ईरान का सूबा है यहाँ पे, और गैर कानूनी तौर पर ये ग्रुप दाखिल हो रहा था, और यहाँ पर फिर ईरानी फोर्सेस ने इन पर भारी और हल्के हथियारों से हमला किया, जिनमें 250 या 250 260 के लगभग जो अफ़गान शहरी हैं ये शहीद हो गए। ये भी बताया गया है कि ये ग्रुप जो था ये बारूदी सुरंगों के एक वो वहाँ पे जो एक सिलसिला होता है उससे टकराया, और फिर इस तरह इनका जानी नुकसान हुआ। जो भी वाक़या हुआ है, जो भी एक्चुअल जो सूरत हाल है, वो सामने आनी चाहिए। अगर ईरानी हुकूमत इसकी तस्दीक करती है तो ज़ाहिर है कि उस पर इल्ज़ाम आता है कि वो कौन सी वजूहात थी कि जिनकी बिना पर इतनी बड़ी तादाद में लोगों को कत्ल किया गया। ये बड़ा हसास सूबा भी है। बलूचिस्तान जो पाकिस्तान का सूबा है, और जो जो ईरान का सूबा है सिस्तान बलूचिस्तान, यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो ईरान को मतलूब ग्रुप्स हैं, कालादम तंजीमें हैं, ये बलूचिस्तान में भी हैं। बलूचिस्तान पाकिस्तान को जो मतलूब ग्रुप्स हैं वो ईरान में भी मौजूदगी रखती हैं, और आपने कुछ महीने पहले रॉकेट हमलों का तबादला भी देखा होगा ईरानी सदर इब्राहिम रईसी के दौरे पाकिस्तान से कबल। तो ये बहुत बड़ा हसास इलाका है। अगर ईरानी फोर्सेस ने ऐसा कोई हमला किया है तो क्या सोच कर ये हमला किया है, क्या शक था या क्या शुबा था, या क्या उनको यकीन था, किस बुनियाद पर ये फायरिंग की गई है। गैर कानूनी तौर पर जब किसी मुल्क में दाखिल हुआ जाता है तो ज़ाहिर है कि गिरफ़्तारी भी अमल में लाई जा सकती है। अब ऐसा भी नहीं है कि इन सारे लोगों के पास जिनके बारे में ये बताया गया है कि ये रोज़गार के सिलसिले में ईरान के रास्ते तुर्की जाना चाहते थे, या किसी और मुल्क में जाना चाहते ये या ये फिर यूरोप जाना चाहते थे। जहाँ भी ये जाना चाहते थे, बताया ये गया है कि ये पाकिस्तान से जो है ये दाखिल हुए, ये अफ़गान महाजरीन, इतनी बड़ी तादाद में, और इतनी बड़ी तादाद में उनका कत्ल किया गया। अब ज़ाहिर है कि अफ़गानिस्तान की हुकूमत और ईरान के माबैन जो मामलात इस हवाले से कशीदा हुए हैं, ये नॉर्मल कैसे होंगे। ये कोई ऐसा पहला वाक़या नहीं है कि ईरान अफ़गान महाजरीन के हवाले से जो है वो सख्त पॉलिसी इख्तियार कर रहा है, यहाँ तक कि उनको जान से मारने की नौबत जो है ये आ पहुंची है। इससे पहले भी ईरान की हुकूमत बार बार ये कह चुकी है कि अब गैर कानूनी जो अफ़गान महाजरीन हैं उनको निकाला जाएगा। पाकिस्तान ने तो पाक अफ़गान सरहद के ऊपर बाकायदा बाड़ लगाई दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए। ईरान ने एक जगह पे बाकायदा एक दीवार तामीर करने का मंसूबा बनाया। तो कहने का मकसद ये है कि अफ़गान पनाहगज़ीन जो हैं, चाहे पाकिस्तान में हों चाहे वो ईरान में हों, इस वक्त सख्त मुश्किल से दोचार हैं। पाकिस्तान में जो POR कार्ड होल्डर अफ़गान पनाहगज़ीन हैं, उनकी यहाँ पे पाकिस्तान में क़याम की मुद्दत में मज़ीद 1 साल की तोसी की गई है। ये 30 जून 2025 तक पाकिस्तान में रह सकते हैं। इसी तरह अफ़गान जो सिटीज़न कार्ड होल्डर्स हैं, ये इनकी भी बड़ी लाखों में तादाद है।
البتہ جو افغان مہاجرین وہ افغان مہاجرین جو غیر قانونی طور پر جن کے پاس کوئی سفری دستاویزات نہیں ہیں وہ بڑا مشکل صورتحال سے دوچار ہیں، لیکن اس طریقے کا کریک ڈاؤن نہیں ہے جس طریقے سے پاکستان نے پہلے مرحلے میں تقریباً 6-7 لاکھ افغانوں کو نکالا، اور یا وہ خود رضاکارانہ طور پر واپس چلے گئے، کیونکہ بہت بڑی جو ہے وہ ایک بہت بڑے پیمانے پر یہ کہا گیا تھا کہ کریک ڈاؤن ہوگا، ان کے خلاف آپریشن ہوگا، لیکن اس طرح کی کوئی صورتحال نہیں۔ ابتدائی دنوں میں کچھ گرفتاریاں رپورٹس ہوئی تھیں، اور میں نے جب تورخم تک جا کر خود یہ جائزہ لیا تھا وہاں پہ افغانوں کی صورتحال میں نے، اور ان کی حالت زار، ان کے بچوں کی، ان کی خواتین کی، ان کے بوڑھوں کی، تو وہ ظاہر ہے کہ ایک انسانی المیہ مجھے نظر آیا۔ اور لیکن ساتھ ساتھ میں نے یہ بھی دیکھا کہ مقامی لوگوں نے، سرکاری اداروں نے، سرکاری یعنی حکومت کی طرف سے باقاعدہ کیمپس لگائے گئے تھے کہ جہاں پہ ان کو رجسٹریشن میں اگر 1 دن 2 دن 3 دن لگتے ہیں اور ان کو 2-3 راتیں یہاں پہ قیام کرنا پڑے تو ان کے لیے ایک کیمپ ہو، باقاعدہ ان کے کھانے پینے کا انتظام لوگوں نے بھی کیا، سرکاری اداروں نے بھی کیا۔ اور لیکن جس طرح کی صورتحال ایران سے رپورٹ ہو رہی ہے وہ بڑی دردناک بھی ہے اور بڑی تشویشناک بھی ہے، اور یہ تشویشناک صورتحال جو ہے یہ سنجیدگی کا تقاضا کرتی ہے افغان حکومت سے۔ کسی بھی افغان حکومت نے ایسی کوئی پالیسی آج تک نہیں بنائی کہ جتنے بھی لاکھوں افغان پناہ گزین ہیں ان کی آباد کاری کی جائے، یعنی ان کو باقاعدہ افغان حکومت دعوت تو دیتی ہے کہ اب آپ واپس آئیں، اپنے ملک میں تعمیر نو میں حصہ لیں، یہاں پہ روزگار شروع کریں، لیکن عملی طور پر انہوں نے کچھ ایسا نہیں کیا کہ جی آئیں، آپ کے لیے پیکیج ہے، آپ کے لیے روزگار کے مواقع ہیں، آپ کے لیے یہ آپ کی آباد کاری ہے، یہ آپ کی جو زمینیں ہیں جو آپ کے آباء و اجداد نے چھوڑی تھیں، آئیں ان کو آباد کریں۔ اگر افغانستان کی حکومت کا یہ دعویٰ ہے کہ وہاں پہ امن قائم ہو چکا ہے، اور ظاہر ہے کہ اس حوالے سے اعتراف آ رہا ہے، عالمی اداروں کی طرف سے بھی آ رہا ہے، اگر افغان حکومت کا یہ دعویٰ ہے کہ وہاں پہ جنگ ختم ہو چکی ہے، جو ٹھیک ہے، ظاہر ہے کہ جنگ ختم ہو چکی ہے، اگر افغان حکومت کا یہ دعویٰ ہے کہ افغانستان ترقی کر رہا ہے، افغانستان کی جو کرنسی ہے وہ پاکستانی کرنسی سے آج بھی تگڑی ہے، افغانستان کی جو معیشت ہے اس میں بہت ساری رپورٹس ایسی آ رہی ہیں، بہت سارے پروجیکٹس کے حوالے سے ایسی رپورٹس آ رہی ہیں جو افغانستان کے لوگوں کے لیے یہ بڑی حوصلہ افزا باتیں ہیں۔ جو افغان مہاجرین، جو افغان شہری افغانستان سے باہر رہتے ہیں، یہ ان کے لیے بھی اطمینان بخش بات ہے، لیکن چونکہ افغان طالبان کی حکومت ہے، افغان طالبان کی پالیسیز سے بہت سارے لوگ جو ہیں اتفاق نہیں کرتے، تو یہ ایک دوسرا پہلو ہے، یہ ایک دوسرا رخ ہے معاملے کا۔ معاملہ یہ ہے کہ حامد کرزئی صدر تھے، ڈاکٹر اشرف غنی صدر تھے افغانستان کے، 20 سال امریکہ افغانستان کے اندر موجود رہا، لیکن کبھی امریکہ کی سرپرستی میں قائم کسی بھی افغان حکومت نے بشمول موجودہ طالبان حکومت نے یہ سنجیدہ پالیسی نہیں بنائی کہ تمام افغان پناہ گزینوں کو ملک کے اندر بسایا جائے، ان کو اس مصیبت سے چھٹکارا دلایا جائے، اور جن شکایات کا افغان مہاجرین کو سامنا رہتا ہے ایران میں، پاکستان میں، تو یہ سارے مسائل حل کیے جائیں۔ اب حال ہی میں جو شنگھائی تعاون تنظیم کانفرنس ہوئی ہے اسلام آباد میں، اس میں افغانستان کے چاروں اطراف میں جو ممالک ہیں وہ سارے شنگھائی تعاون تنظیم کانفرنس کے رکن ہیں۔ افغانستان کسی زمانے میں مبصر کے طور پر شریک ہوا کرتا تھا اس کانفرنس میں، اس مرتبہ وہ شریک نہیں ہوا۔ یہ جو مشترکہ اعلامیہ ہے اس میں بھی افغانستان کا ذکر ہے، پاکستان اور چینی قیادت کی جو ملاقات کا اعلامیہ جاری کیا گیا ہے اس میں بھی افغانستان کا ذکر ہے، وزیر اعظم شہباز شریف کی تقریر میں بھی افغانستان کا ذکر ہے، اور دنیا کو یہ کہا جاتا ہے کہ جی افغانستان کی حکومت کو روکا جائے کہ افغانستان کی سرزمین استعمال نہ ہو دہشت گردی کے لیے اور کسی دوسرے ملک کے خلاف۔ افغانستان کی جو موجودہ ایک صورتحال ہے اس حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جی وہاں پہ ایک انکلوسو حکومت ہونی چاہیے۔ کسی زمانے میں پاکستان پر یہ الزام لگایا جاتا تھا کہ پاکستان یہ چاہتا ہے کہ یہاں پہ طالبان کی حکومت ہو، آج پاکستان اور چین مل کر یہ کہہ رہے ہیں کہ افغانستان میں ایک انکلوسو حکومت ہونی چاہیے، یعنی بشمول تمام گروہوں کے، تمام طبقات کے اور تمام صوبوں کی نمائندگی ہونی چاہیے۔ کل کی ویڈیو میں بھی میں نے اس پہ بات کی ہے کہ کیسے یہ ممکن ہے، کیا متبادل ہے دنیا کے پاس اور افغانوں کے پاس، افغان طالبان کا متبادل کیا ہے۔ اب جو یہ واقعہ ہوا ہے اتنے زیادہ افغانوں کا جو قتل عام ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ ایک کشیدہ صورتحال ہے۔ کیا وجہ ہے کہ افغانستان کے ایران کے ساتھ بھی معاملات خراب ہیں، افغانستان کے پاکستان کے ساتھ بھی معاملات خراب ہیں، حالانکہ ان دونوں پڑوسی ممالک کے ساتھ افغانستان کے تعلقات بہتر ہونے چاہیے تھے۔ افغانستان جس حالت میں افغان طالبان کو ہاتھ آیا
تو اس حالت میں پھر پڑوسی ممالک کا تعاون بھی ہونا چاہیے تھا۔ اس حوالے سے اگر دونوں ملکوں کے افغانستان کی سرزمین کے حوالے سے تحفظات ہیں تو ان تحفظات پر بھی بات ہونی چاہیے تھی۔ اگر الزامات ہیں پاکستان کے یا کسی اور ملک کے افغان سرزمین کے حوالے سے تو اس پر بھی بات ہونی چاہیے تھی۔ کوئی وفد کابل نہیں جا رہا پاکستان سے، کوئی وفد کابل سے اسلام آباد نہیں آ رہا بات چیت کے لیے کہ بھائی یہ جو الزامات کا تبادلہ ہے اس کا فائدہ کیا ہو رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ دونوں ملکوں کے عوام کو نقصان ہو رہا ہے، افغان مہاجرین کو نقصان ہو رہا ہے۔ یہ جو پاکستان اور افغانستان کی کشیدگی ہے اس کو ختم کون کر سکتا ہے؟ یہ ختم کیسے کی جا سکتی ہے یہ کشیدگی؟ اگر کوئی شخصیت یا کوئی ادارہ اگر اور کوئی سیاسی جماعت یا ایک مجموعہ مختلف شخصیات کا یہاں پہ کام آ سکتا ہے تو پھر کیوں یہ کام نہیں کیا جا رہا؟ کیوں صرف اور صرف الزامات لگائے جا رہے ہیں اور عملی طور پر مذاکرات کی راہ جو ہے وہ ہموار نہیں ہونے دی جا رہی؟ شنگھائی تعاون تنظیم کانفرنس کے اعلامیے میں باقاعدہ تنازعات کے حل کے لیے مذاکرات کی ضرورت پر زور دیا گیا ہے۔ تو مذاکرات کس کے ساتھ؟ مذاکرات اگر شنگھائی تعاون تنظیم کانفرنس کے رکن ممالک کے آپس میں مذاکرات ہوں تو ظاہر ہے کہ اگر آپ ہندوستان کے ساتھ مذاکرات کریں گے تو ہندوستان آپ کے ساتھ مذاکرات تب کرے گا جب آپ کشمیر کو بھول جائیں گے۔ کشمیر کا جو معاملہ ہے اس کی مسئلہ کشمیر کی موجودگی میں آپ ہندوستان کے ساتھ تعلقات بہتر نہیں کر سکتے۔ اور اگر روس اور یوکرین کا معاملہ ہے تو پھر ظاہر ہے کہ یوکرین تو آپ کی تنظیم کا رکن نہیں ہے۔ اگر ایران اور اسرائیل اور ایران اور امریکہ کے معاملات ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ ایران آپ کا صرف رکن ملک ہے۔ اگر معاملہ افغانستان کے ساتھ بہت بگڑا ہوا ہے اور افغانستان کسی زمانے میں آپ کی تنظیم کا مبصر کے طور پر حصہ بھی رہا ہے تو پھر کیوں نہ بات چیت کی جائے؟ افغانستان کو ایک سائڈ پہ رکھ دیں، وہاں سے کسی وفد کو نہ بلائیں، کسی شخصیت کو نہ بلائیں، آپ آپس میں بیٹھیں اور مل کر سوچیں کم از کم، بلکہ یہ سارے خطے کے ممالک جو ہیں کسی نہ کسی حوالے سے افغانستان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، کسی نہ کسی سطح کے اوپر کسی نہ کسی حوالے سے ان کے مفادات جڑے ہوئے ہیں افغانستان کے ساتھ۔ جب آپ بار بار یہ کہتے ہیں کہ ایک مستحکم، ایک خوشحال، ایک پرامن افغانستان جو ہے یہ اس خطے کے مفاد میں ہے تو پھر اس خطے کا مفاد کیوں نہیں ڈسکس کیا گیا؟ ایسا میکانزم کیوں نہیں تیار کیا گیا کہ جی یہ سارے ممالک اپنا اپنا سر و سوخ استعمال کریں اور افغانستان کے جن ممالک کے ساتھ معاملات ہیں کم از کم اس تنظیم کے رکن ممالک کے ساتھ تو یہ معاملات حل کرنے کے لیے یہ تنظیم جو ہے مؤثر کردار ادا کر سکتی تھی۔ بہرحال یہ بہت بڑے لیول کی باتیں ہیں، ہم چھوٹے لیول پر یہاں پہ بیٹھ کے یہ ڈسکشن تو کر سکتے ہیں، تجویز تو دے سکتے ہیں، لیکن ان تجاویز پر عمل کرنے کے لیے ظاہر ہے کہ ایک عملی قدم بھی اٹھانا بہت ضروری ہے۔ اسلام آباد اور کابل کو بڑی وسعت نظری کا، وسعت قلبی کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ یہ بہت سارے معاملات جو ہیں یہ بات چیت کے ذریعے حل کرنا ہوں گے۔ اگر کسی زمانے میں، یعنی کسی زمانے میں بلکہ پاکستان میں جب عام انتخابات ہوئے اس سے قبل مولانا فضل الرحمان گئے تھے افغانستان، بہت حد تک برف پگھلی تھی دونوں ممالک کے مابین، بہت حد تک معاملات جو ہے درست ٹریک پر آنا شروع ہوئے تھے۔ ایک شاندار استقبال کیا گیا تھا مولانا فضل الرحمان کا افغانستان کے اندر، ان کی بڑی مثبت بات چیت ہوئی تھی اور یہاں سے باقاعدہ وہ بریفنگ لے کے گئے تھے، باقاعدہ آن بورڈ لے کر متعلقہ اداروں کو یا دفتر خارجہ کو، تب وہ جا کے افغانستان گئے تھے اور وہاں جو ان کی ملاقاتیں ہوئیں باقاعدہ انہوں نے پھر بریفنگ دی واپس آ کر۔ تو کیوں ایسی کوششوں کو، ایسی مثبت کوششوں کو سبوتاژ کیا گیا؟ کون ہے کہ جو ایسی کوششوں کو سبوتاژ کرتا ہے؟ کون ہے کہ جس کا مفاد اسی بات میں ہے کہ یہ کابل اور اسلام آباد کے تعلقات کشیدہ رہیں؟ تو پھر مولانا فضل الرحمان ہو یا کوئی اور شخصیت ہو یا کوئی اور سیاسی جماعت ہو، اگر ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے یا اس طرف سے کسی کو استعمال کیا جا سکتا ہے تو پھر دونوں ملکوں کے جو بہی خواہ ہیں، جو جن کے لیے جو نیک خواہشات رکھنے والے اگر کوئی ملک ہے، اگر کوئی شخصیات ہیں تو پھر ان کو آگے آنا چاہیے اور یہ سارے معاملات حل ہونے چاہیے۔ تحقیقات جب تک ایران والے واقعے کی سامنے نہیں آئیں گی یہ حتمی طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ کتنے لوگ شہید کیے گئے افغانستان کے ایران کے صوبہ سستان بلوچستان میں، اور یہ اگر پاکستان سے غیر قانونی طور پر جا رہے تھے تو کیا واقعی یہ روزگار کے تلاش میں غیر قانونی طور پر داخل ہو رہے تھے ایران میں؟ یہ بہت سارے پہلو ہیں اس واقعے کے اور ان تمام پہلوؤں کی تحقیقات ہونی چاہیے، شفاف تحقیقات ہونی چاہیے، جو متاثرہ خاندان ہیں ان کی دادرسی بھی ہونی چاہیے، اور اس حوالے سے اگر ایرانی فورسز نے یہ واقعی یہ قدم اٹھایا ہے تو پھر افغانستان کے لوگوں کو، افغانستان کی حکومت کو اس حوالے سے جو ہے وہ اطمینان بھی دلانا ہوگا، کیونکہ اگر یہ اطمینان نہیں دلایا گیا اور اسی طرح یہ مبہم رپورٹس جو ہیں صرف سوشل میڈیا پر گردش کرتی رہیں تو ظاہر ہے کہ اس سے دونوں ممالک جو ہیں بلکہ تینوں ممالک کے آپس کے جو تعلقات ہیں یہ خراب ہو سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔